मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तवक्कलतु अलल हय्य अल्लज़ी ला यमूत उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुन बिल इबाद वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल मरउ बिहिम्मतिही, हर शख्स की अहमियत इसकी हिम्मत के एतबार से है। अल मरउ बिहिम्मतिही, हर शख्स की अहमियत इसकी हिम्मत के एतबार से है। बेशुमारी जैसा कि आप अज़ीज़ों के इल्म में है, मबादी और सर्फ़ के बारे में चल रही है। किताब का नाम है मबादी और सर्फ़, और सवाल हैं और इसके अंदर जवाब हैं। तो सवाल नंबर 166 हमने शुरू किया था, मुकम्मल नहीं हो पाया, लिहाजा मैं दोबारा जो है ना सवाल नंबर 166 से शुरू करना चाहता हूँ। तवज्जो फरमाइए। मा हुवा इस्मुल अलम व कम नौअन हुवा, इसमें अलम किया है और इसकी कितनी किस्में हैं। जवाब, इसमें अलम वो है जो अफराद जिन्स के दरमियान एक फ़र्द के साथ मुख्तस हो, दूसरे के बग़ैर। इसमें अलम क्या है? इसमें अलम वो है जो अफराद जिन्स के दरमियान किसी एक फ़र्द के साथ मुख्तस है, दून गैरे, दूसरे के बग़ैर। इसमें अलम की फिर मेरे बच्चों दो किस्में होती हैं, मुफ़रद और मुरक्कब। मुफ़रद जैसे सलीम की मिसाल दी है, और मुरक्कब जो है, जो मतलब है इसमें अलम में मुरक्कब है, उसकी फिर आगे जान तीन किस्में हैं, इज़ाफ़ी, मज़जी, इसनादी। मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब मज़जी, मुरक्कब इसनादी। मुरक्कब इज़ाफ़ी जैसे अब्दुल्ला, अब्दुल हुसैन, ग़ुलाम अली। मुरक्कब मज़जी जैसे बालबक्का, सीबवे, कुर्दिस्तान। मुरक्कब इसनादी जैसे ताबत शर्रन या अलहक़ को शाब करना हा, ये इसमें आ जाते हैं। फिर फ़ायदा पढ़ेंगे। फ़ायदा में बताते हैं कि इसमें अलम की एक दूसरी किस्म भी पाई जाती है। इसमें अलम की एक दूसरी किस्म भी पाई जाती है जिसको अज़ीज़ो अलम जिनसी कहा जाता है, जिसको अलम जिनसी कहा जाता है। तो सवाल पैदा हो सकता है कि अलम जिनसी किसे कहते हैं? अलम जिनसी एक ऐसा अलम है जो माना में इसमें जिन्स की तरह हैं, माना उसका इसमें जिन्स है, और बहुत से अफराद जो है ना उसके ज़ैल में आते हैं, लेकिन अहकाम लफ्ज़ी में यही जो अलम जिनसी है, अहकाम लफ्ज़ी में इसके साथ इसमें अलम वाला मुआमला किया जाता है। तो इस इस्म को अलम जिन्स कहा जाता है। ठीक है, तवज्जो। मा हुआ इस्मुल अलम व कम नौअन हुआ, इसमें अलम किया है, व कम नौअन हुआ, और इसकी कितनी किस्में हैं। जवाब, इस्मुल अलम हुआ मा यख्तस्सु बिवाहिदिन दून गैरिही मिन बैन ने अफरादिल जिन्स। इसमें अलम वो है जो एक के साथ मुख्तस है, दूसरे के बग़ैर अफराद जिन्स के दरमियान। वहुआ नौआन, इसमें अलम की दो किस्में, मुफ़रदुन व मुरक्कबुन। मुफ़रदुन नहवु सलीम व मुरक्कबुन वहुआ, और मुरक्कब की फिर आगे तीन बना के दिखाई हैं। वहुआ इम्मा इज़ाफ़ीयुन नहवु अब्दुल्ला, औ मज़जियुन नहवु बैत लहमिन, औ इसनादियन नहवु तअब्बत शर्रन। फ़ायदतुन यूजदु
नौन आखर युकाल लहू अल अलमुल जिनसी, यूजद नौन आखर, इसमें अलम की एक दूसरी किस्म पाई जाती है जिसको अलम जिनसी कहा जाता है। वाहुवा माउतलिक अलल जिन्स बिरुम्मत ही, अलम जिनसी क्या है? अलम जिनसी वो है जो पूरी जिन्स पर इस्तेमाल किया जाता है। ना वो उसामा अलमुन लिल असद, उसामा अलम है असद के लिए। उम्मु कशअम अलमुन लिल मौत, उम्मु कशम अलम है मौत के लिए। वसुआला अलमुन लिस्सअलबे, सुआला जो लूमड़ी है ना, ये अलम है लिस्सअलब लूमड़ी के लिए। सुआला जो भी लूमड़ी होगी उसको सुआला कहा जाता है। इला गैर ज़ालिक मिन अलामिल आयान, इसके अलावा जो आलाम आयान हैं। वयकून वैज़न ले अस्माइल मानी, और इसी तरीके पर हैं अस्माए मानी। नहवो बर्रा अलमन लिल बिर्र, बर्रा अलम रखा गया है बिर के लिए, नेकी के लिए। नेकी के लिए जो भी नेकी होगी उसको क्या कहते हैं? बर्रा। बर्रा अलम है बिर के लिए। वयसार लिल मैसरा, यसार अलम है मैसरा के लिए, यानी आसानी, आसानी के लिए यसार अलम रखा गया है मैसरा के लिए। व मिन अहकामिही अन्नहु कल अलम शख्सी लफ्ज़न, व मिन अहकामिही, तवज्जो अज़ीज़ो, व मिन अहकामिही, अलम जिनसी के अहकाम में से है कि अन्नहु कल अलम शख्सी, कि ये अलम जिन्स अलम शख्सी की तरह हैं। लफ्ज़न, लफ्ज़न अलम शख्सी की तरह हैं। जैसा मैंने वजाहत नहीं की थी कि अहकाम लफ्ज़ी में अलम जिनसी जो है अलम की तरह हैं, अलम शख्सी की तरह हैं। व मिन अहकामिही अन्नहु कल अलम शख्सी लफ्ज़न, व मिन अहकामिही, अलम जिनसी के अहकाम में से है, अन्नहु के वो, कल अलम शख्सी लफ्ज़न, अलम शख्सी की तरह हैं लफ्ज़न। फ़ला युज़ाफ़ु वला यदख़ुलु अलैहि हर्फ़ु तारीफ़ वला युनअतु बिन्नकिरते, पस फ़ला युज़ाफ़ु, ये अलम जिन्स मुज़ाफ़ नहीं होता है। वला यदख़ुलु अलैहि हर्फ़ु तारीफ़, और इस पर हर्फ़ तारीफ़ दाखिल नहीं होता है। वला युनअतु बिन्नकरते, और बेवसीला ये नकरा इसकी सिफत नहीं लाई जाती है। वयुब्तदाउ बिही, और मुब्तदा वाक़े होता है अलम जिनसी। व तुनसबुन नकरतु बअदहा अलल हाल, नकरा जो अलम जिन्स के बाद है उसको नस्ब दी जाती है हाल की बिना पर। वयमनउ मिन सर्फ़ मा सबबिन आखर गैर अलमियत, और गैर मुनसरिफ होता है एक दूसरे सबब के साथ अलमियत के अलावा। कल उजमत फ़ी फ़िरऔन, जैसे उजमा है, ठीक है ना, फ़ी फ़िरऔन, फ़िरऔन में, ठीक है। तो एक अलम हो गया, तवज्जो फरमा रहे हैं, और दूसरा उजमा हो गया। वत्तानीस फ़ी उसामा, और तानीस उसामा में। व वज़न फ़ेल फ़ी इब्न आवी, और वज़न फ़ेल है इब्न आवी में। व ज़ियादत फ़ी सुबहाना, और ज़ियादती जो पाई जाती है अलिफ़ नून की ज़ियादती फ़ी सुबहाना, सुबहाना में है। अलमन लिल तस्बीह, सुबहाना जो अलम है तस्बीह के लिए, तस्बीह करना के लिए जो अलम है वो है सुबहाना। मतलब अगर जान ये तमाम हो गया। अगला सवाल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मा हुआ हुक्मुल अलमिल मुरक्कबे, अलम मुरक्कब का क्या हुक्म है? मा हुआ हुक्मुल अलमिल मुरक्कबे,
علم مرکب کا کیا حکم ہے؟ جواب عرض خدمت ہے کہ علم اضافی کا حکم یہ ہے کہ اس کا جو صدر ہے وہ معرب ہوتا ہے عوامل کی وجہ سے جو اس سے پہلے ہوتے ہیں، اور علم اضافی کا جو آخر ہے دوسرا حصہ وہ مجرور ہوتا ہے مضاف کی وجہ سے۔ توجہ فرمائیے، علم اضافی کا حکم یہ ہے کہ اس کا صدر اور ابتدائی حصہ جو ہے وہ عوامل کی وجہ سے معرب ہوتا ہے، اور آخری حصہ اس کا جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے مضاف ہونے کی وجہ سے۔ دوسرا آگا جان دیکھنا ہے کہ علم مزجی کا کیا حکم ہے۔ علم مزجی کا حکم یہ ہے کہ اس کی پہلی جو جز ہے وہ مبنی بر فتح ہوتی ہے۔ علم مزجی کی پہلی جز مبنی بر فتح ہوتی ہے، اور دوسری جز جو ہے نا اس کو اعراب دیتے ہیں غیر منصرف کا۔ دوسری جز کو اعراب دیا جاتا ہے غیر منصرف کا۔ ٹھیک ہے، یہ مثال میں انشاءاللہ آپ کے لیے پیش کروں گا۔ زرت بیت اللحم اعجبتنی بیت اللحم اقمت یومین فی بیت اللحم۔ تیسرا جو مطلب ہے وہ ہے علم الاسنادی۔ علم اضافی کی بات کی ہے، علم مزجی کا حکم بتایا ہے۔ علم اسنادی کا حکم یہ ہے کہ یہ اپنے حال پر باقی رہتا ہے قبل العلمیت، علمیت سے پہلے والا جو اس کا حال ہے نا اس پر یہ باقی رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد فوائد ہیں وہ پڑھوں گا۔ توجہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکم العلم الاضافی ان یعرب صدرہ بحسب العوامل التي تتقدمہ۔ علم اضافی کا حکم یہ ہے کہ اس کا صدر معرب ہوتا ہے عوامل کے سبب سے، التی تتقدمہ، وہ عوامل جو علم اضافی پر مقدم ہوتے ہیں۔ وَيَجُرُّ عَجْزُهُ بِالْمُضَافِ، اور علم اضافی کے آخر کو جو دوسرا حصہ ہے عاجز آخر، علم اضافی کے آخر کو جر دی جاتی ہے بالمضاف، مضاف کے ذریعے۔ نحو جاء عبد الملک، جاء عبد الملک۔ اب دیکھو عبدو تو عبدو پڑھا کیونکہ جاء فعل ہے، فاعل چاہتا ہے تو عبدو کو اعراب دے دیا ہم نے اس کی روح سے، اور ملک کیوں پڑھا ہے جی؟ کیونکہ عبد مضاف ہو رہا ہے، ملک مجرور ہو جائے گا۔ وَحُکْمُ العلم المزجی ان یبنى الجزء الاول منہ علی الفتح ویعرب الثانی غیر منصرف۔ علم مزجی کا حکم یہ ہے کہ اس کی پہلی جز مبنی بر فتح ہوتی ہے، ویعرب الثانی غیر منصرف، اور دوسری جز کو اعراب دیا جاتا ہے اعراب غیر منصرف۔ الا اذا ختم بوے، مگر یہ کہ وہ علم ختم ہو رہا ہو وے پر، مگر یہ کہ وہ ختم ہو رہا ہو وے پر، پھر یہ اعراب اس کا نہیں ہے۔ مثل سیب وے، جب وے پہ ختم ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ فیبنی علی الکسر، پس وہ علم مبنی بر کسر ہوتا ہے۔ جب وے پہ ختم ہو تو مبنی بر کسر ہوتا ہے۔ وہ جو پہلا حکم بیان کہ علم مزجی پہلی جز مفتوح ہوتی ہے اور دوسری جز غیر منصرف کا اعراب لیتی ہے۔ مثالیں کوئی دی ہیں، مثال سنو۔ نحو زرت بیت اللحم اعجبتنی بیت اللحم واقمت یومین فی بیت اللحم۔ یہ اس کی مثال دی ہے حکم علم مزجی کی۔ ٹھیک ہے۔ وَحُکْمُ العلم الاسنادی ان یبقى علی حالہ قبل العلمیۃ ویکون الاعراب مقدرا منع من ظہورہ حرکۃ الحکایت۔ حکم علم اسنادی یہ ہے کہ وہ اپنے حال پر باقی رہتا ہے،
حکم العلم الاسنادی ان یبقى علی حالہ، حکم علم اسنادی یہ ہے کہ وہ اپنے حال پر باقی رہتا ہے قبل العلمیت، علمیت سے پہلے۔ وَيَكُونُ الْإِعْرَابُ مُقَدَّرًا، اور اعراب کیا ہوتا ہے اس کا؟ مقدر ہوتا ہے۔ منع من ظہور، حرکت الحکایت، اعراب کے ظاہر ہونے کو حکایت کی حرکت نے منع کیا ہے۔ اعراب ظاہر نہیں ہو سکتا کیونکہ حکایت کی جو حرکت ہے وہ اوپر لگی ہوئی ہے۔ وَيَكُونُ الْإِعْرَابُ مُقَدَّرًا، اعراب عزیزو کیا ہوتا ہے اس کا؟ مقدر ہوتا ہے۔ منع من ظہورہ، اعراب کے ظاہر ہونے کو منع کیا ہے۔ حرکت الحکایت، حکایت کی حرکت نے اعراب کے ظاہر ہونے کو منع کیا ہے۔ فوائدوں میں بتایا جا رہا ہے کہ علم اس کی ایک اور تقسیم بھی ہے، علم کی ایک اور بھی تقسیم ہے، کنیت اور لقب۔ علم کی ایک اور تقسیم جو ہے وہ کیا ہے؟ کنیت اور لقب کی طرف ہے۔ تو پہلے عرض کر دوں کنیت کیا ہوتی ہے اور لقب کیا ہوتا ہے۔ کنیت ایک ایسا علم ہے، ٹھیک ہے نا، کنیت ایک علم ہے کہ مرکب ہے، ٹھیک ہے، کس سے بھلا؟ اب سے یا ام سے یا ابن سے یا بنت سے، اس سے وہ مرکب ہوا ہے۔ کنیہ علم ہے جو مرکب ہے اب، ام، ابن، بنت اور ایک دوسرے کلمے سے۔ کنیت علم ہے جو مرکب ہے اب، ام، ابن، بنت اور ایک دوسرے کلمے سے۔ کیوں؟ مقصد تعظیم تحقیر ہے، مقصد تعظیم ہے یا تحقیر ہے۔ جیسے ابو تراب، ام کلثوم، بنت الہدا، ابو خنزیر، ابن کلب، یہ ساری کنیت میں آ جا رہے ہیں۔ تو کنیت ایک علم ہے جو مرکب ہے اب، ام، ابن، بنت اور ایک دوسرے کلمے سے، اور مقصد ایسا کا تعظیم اور ہے یا تحقیر ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان۔ دوسرا ہے جی لقب۔ لقب کیا ہے؟ یہ بھی ایک علم ہے کہ جو مد یا مذمت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ لقب بھی علم ہے جو مد یا مذمت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ جیسے سید الشہداء، زین العابدین، منکر الحق۔ زین العابدین الگ کر لو، الگ، زین العابدین ویرگول پھر کہو منکر الحق۔ یہ ساری الگ الگ صفتیں ہیں، کہیں ملا نہ بیٹھنا، ادھر معاف کرنا۔ سید الشہداء لقب ویرگول، زین العابدین مطلب پورا لقب ہے، ویرگول لگاؤ۔ اب الگ طور پہ لکھو، ملانا نہیں، ویرگول لگاؤ دوبارہ پھر کہو منکر الحق، یہ الگ ہے، یہ الگ لقب ہے منکر الحق ہونا۔ یہ میرے آگے جان ہو گئی بات، توجہ فرماؤ۔ فوائد ینقسم العلم ایضا الی کنیۃ، علم جو ہے یہ بھی تقسیم ہوتا ہے کنیۃ و الی لقب، اور لقب کی طرف۔ کنیہ کیا ہے؟ وَهِيَ مَا تُصَدَّرُ بِأَبٍ وَأُمٍ، کنیت وہ ہے جو اب یا ام سے شروع ہو۔ نحو ابو یوسف و ام عامر، یہ کنیہ ہو گئی۔ وَإِلَى لَقَبٍ، علم تقسیم ہوتا ہے اِلَى کنیۃ و اِلَى لقب۔ لقب کیا ہے؟ وَهُوَ مَا أَشْعَرَ بِمَدْحٍ أَوْ ذَمٍ، لقب وہ ہے جس میں مد یا مذمت کی طرف اشارہ ہو اور اس کو بیان کیا گیا ہو۔ نحو المصطفیٰ لقب خاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ الشنفری، یہ کیا ہے؟ اے الغلیظ الشفتین،
یہ دو لب جو جس کے موٹے ہوں اس کو کہتے ہیں الشنفری، الغلیظ الشفتین، دو موٹے ہونٹوں والا، غلیظ موٹے، شفتین لب۔ حکم اللقب، یہ تو ہو گئی علم کی تقسیم، کنیت ہے اور لقب ہے، تعریفیں بھی کیں۔ ایک ہے جی لقب کا حکم اور کنیت کا حکم، ابھی دوسرے فائدے میں یہ ہے حکم اللقب ان یؤخر عن الاسم، لقب کا حکم یہ ہے میرے عزیزو کہ وہ اسم سے مؤخر ہو، نہ وہ ہارون الرشید و امر الجاہد، ٹھیک ہے، یہ امر الجاہد یہ لقب ہے، ہارون الرشید نام ہے۔ وَأَمَّا الْكُنِّيَّةُ فَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا، اما جو کنیت ہے فلا ترتیب بینہا، اس کنیت و بین غیرہا اور غیر کے درمیان کوئی ترتیب نہیں ہے۔ فَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا وَتَأْخِيرُهَا، پس کنیت کا مقدم کرنا و تأخیرها اور کنیت کا مؤخر کرنا جائز ہے، کنیت کا مقدم کرنا اور کنیت کا عزیز و مؤخر کرنا جو ہے وہ کیا ہے آقا جان؟ جائز ہے۔ اب جناب علی ذرا غور فرماؤ کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ سوال بعدی، حل ینکر العلم، کیا علم نکرہ ہوتا ہے؟ کیا علم نکرہ ہوتا ہے؟ جواب جب اسم علم کو، ٹھیک ہے یا نہیں، جو مشترک ہیں ایک نام میں ان پر اطلاق کیا جائے تو بصورت نکرہ آتا ہے۔ جب اسم علم کو جو مشترک ہیں ایک نام میں ان پر بولا جائے، جب اسم علم کو جو مشترک ہیں ایک نام میں نہ ان پر بولا جائے تو یہ بصورت نکرہ آتا ہے، اور اس صورت میں تثنیہ اور جمع بھی ہو سکتا ہے، اور پھر دوسرے اسماء نکرہ کی طرح الف لام بھی اس پر داخل ہو سکتی ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے۔ قد ینکر العلم متی اطلق علی المشترکین فی الاسم الواحد، قد ینکر العلم، علم نکرہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی علم نکرہ ہو جاتا ہے، متی اطلق علی المشترکین فی الاسم الواحد، جب جو مشترک ہیں اسم واحد میں ان پر جب اس کا اطلاق کیا جائے اور استعمال کیا جائے۔ علم کبھی کبھی نکرہ ہو جاتا ہے جب اس علم کو جو مشترک ہیں ایک نام میں ان پر استعمال کیا جائے۔ وَحِينَئِذٍ يُسَنَّى وَيُجْمَعُ، حِينَئِذٍ اس وقت، کس وقت بلا کہ جب علم کو استعمال کیا جائے ایک اسم میں جو چند افراد کے درمیان مشترک ہے، اس میں حِينَئِذٍ اس وقت یُسَنَّى وَيُجْمَعُ، وہ علم تثنیہ بھی ہو جاتا ہے اور جمع بھی ہوتا ہے، وَتَدْخُلُهُ ال، اور اس پر الف لام بھی داخل ہوتی ہے، کَالنَّکِرَاتِ، جیسے نکرات پر الف لام آتی ہے نا، تو پھر یہ تھا تو علم لیکن اس کو مشترک جو نام تھے نا ان پر بولا گیا ہے تو یہ نکرہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو نکرے کی طرح ان پر الف لام آ سکتی ہے۔ پھر فیقال، پس کہا جائے گا الیوسفان والیوسفون۔ ایک مرتبہ کا جان پھر ذرا تسلی کے لیے کیا بات ہو رہی ہے، کہتے ہیں کہ علم کبھی نکرہ بھی ہو جاتا ہے، کب؟ قد ینکر العلم، کبھی علم نکرہ ہو جاتا ہے، متی اطلق علی المشترکین فی الاسم الواحد، جب اس علم کو استعمال کیا جائے جو مشترک ہیں اسم واحد میں ان پر۔ وَحِينَئِذٍ يُسَنَّى وَيُجْمَعُ، اس وقت متی اطلق علی المشترکین کی صورت میں یسنّا یہ علم جو ہے تثنیہ بھی ہو جاتا ہے، ویجمع اور جمع بھی ہو جاتا ہے، وتدخلہ ال، اور اس پر الف لام بھی داخل ہوتا ہے، کالنکرات جیسے نکرات پر ہوتا ہے۔ فیقال، پس کہا جائے گا الیوسفان،
ٹھیک ہے، وَلْيُوسُفُونَ الیوسفان وَلْيُوسُفُونَ، دیکھ رہے ہو الف لام اس کے اوپر لگ گیا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ فائدتن من الاعلام ما یکون مقترنا من اصل وضعہ باللام، مقترنا، بھائیو توجہ کرو کیا کہا جا رہا ہے۔ فائدتن من الاعلام ما یکون مقترنا من اصل وضعہ باللام، اعلام میں سے ہے جو اصل وضع سے ہی لام کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ من الاعلام، اعلام میں سے ہیں ما یکون مقترنا من اصل وضعہ، جو اصل وضع سے ہی لام کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، نحو الفضل، الربیع، الحارث والعباس وما شکلہ، اور جو ان کے مشابہ ہیں، مما یکون منقولا عن مصدر، جو منقول ہوں مصدر سے، او اسم عین یا اسم عین سے وہ منقول ہوں، اور صفت یا صفت سے منقول ہوں، ٹھیک ہے نہیں۔ وَإِنَّمَا دَخَلَتْ عَلَيْهَا اللام، ان پر نا لام داخل ہوتی ہے۔ کیوں لام داخل ہوتی ہے اگر جان؟ لِلَّمْحِ الْأَصْلِ الَّذِي نُقِلَتْ عَنْهُ، لِلَّمْحِ الْأَصْلِ، تاکہ وہ اصل کی طرف اشارہ کرے، الَّذِي نُقِلَتْ عَنْهُ، جس سے وہ نقل ہوا ہے، اس کی طرف یہ کیا کرے؟ اشارہ کرے۔ مثلا الفضل ہے نا، لغت میں اس کا معنی آگا جان یہ ہے با کمال ہونا، فضیلت والا ہونا، تو کسی بندے کا نام الفضل رکھا تاکہ یہ اس فضیلت والا معنی با کمال ہونے والے پر یہ بھی دلالت کرے کہ جو اصلی معنی تھا وہ اس پر یہ کیا کرے؟ دلالت کرے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ دوبارہ سنو۔ فائدتن من الاعلام ما یکون مقترنا من اصل وضعہ باللام، اعلام میں سے ہے جو مقترن ہوتے ہیں اصل وضع سے لام کے ساتھ، نحو الفضل، الربیع، الحارث والعباس وما شکلہ، مما یکون منقولا، وہ جو مطلب منقول ہیں کس سے؟ ان مصدر سے، وہ اسم عین یا اسم عین سے، اور صفت یا صفت سے۔ وَإِنَّمَا دَخَلَتْ عَلَيْهَا اللام، اور ان پر لام داخل ہے، لِلَّمْحِ الْأَصْلِ، تاکہ لام کا معنی اشارہ، تاکہ اصل کی طرف اشارہ کرے، الَّذِي نُقِلَتْ عَنْهُ، جس سے یہ کیا ہیں آگا جان؟ نقل ہوئے، اس اصل کی طرف بھی کیا کریں؟ اشارہ کریں۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ یہاں کیونکہ ایک بات آ رہی ہے نا، منقول کی بات آ رہی ہے، تو میں اس سے آپ کو ایک بات تھوڑی سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس میں علم کی نا ایک اور تقسیم بھی ہے، وہ ایک ہوتا ہے علم مرتجل اور ایک ہوتا ہے علم منقول۔ جو ہوتا ہے نا مرتجل، وہ یہ ہے کہ ایسا اسم ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو سابقہ کوئی نہیں تھا اس کا، پہلی بار ہی اس لفظ کو لے کرنا ایک شخص کا نام رکھ دیا ہے، اٹھا کر اس کو کسی بندے کا نام رکھ دیا گیا، یہ ہے علم مرتجل، ٹھیک ہے نا۔ جیسے سعاد ہے، کسی عورت کا نام رکھا ہے، اورد اس میں ایک بندے کا نام رکھ دیا، مثلا پہلے کسی جگہ میں کوئی اور استعمال نہیں تھا، سیدھا لفظ اٹھایا اور ایک بندے کا نام رکھا، یہ علم مرتجل ہے۔ ایک ہوتا ہے علم منقول۔ علم منقول ایک ایسا اسم ہے جو ایک اسم ذات سے یا اسم معنی سے یا تثنیہ سے یا جمع سے یا فعل ماضی مضارع یا امر سے، ٹھیک ہے نا، نقل ہوا ہے اور کسی شخص یا چیز کا نام رکھ دیا۔ علم منقول یہ ہے کہ یعنی کسی چیز سے نقل ہو کے آیا، یا اسم ذات سے یا اسم معنی سے یا اسم مثنیٰ سے، ٹھیک ہے نا، اس سے نقل ہو کے نا یہ آیا ہے۔ منقول اسم ذات سے اسد ہے، ختم ہے، حنظلہ ہے۔ منقول اسم معنی سے فضل ہے، رضا ہے، زیاد ہے۔ منقول تثنیہ سے کاظمین ہے، شہر کا نام رکھا گیا۔ منقول جو جمع سے ہے عرفات ہے، جو سرزمین ہے، اطراف مکہ میں عرفات
وہ منقول از فعل ماضی شمرا، اس میں ایک گھوڑے کا نام رکھ دیا گیا۔ منقول فعل مضارع تغلب جو ایک قبیلے کا نام رکھ دیا گیا۔ منقول جو فعل امر قم ہے، اس میں شہر کا نام ہے جس میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ، امام رضا علیہ السلام کی بہن ہے اور ہمارا حوضہ علمی ہے، لوگ پڑھنے کے لیے جاتے، دیکھا نا۔ تو یہ آپ کو بتانا تھا کہ تاکہ یہ مطلب ہمارے لیے ہو جائے کہ وہ جو مشابہ ہے جو منقول ہے مصدر سے، تو یعنی اس کا مطلب ہے نا کہ ایک علم منقول بھی ہوتا ہے اور ایک اس سے پھر وہ بھی بتا دیا علم مرتجل ہوتا ہے اور ایک علم منقول ہوتا ہے۔ موفق مید رہو، سلامتی و عزیز و آپ کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔